बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें लाखों की, दुकान पकौड़ों की, ये मिसाल पाकिस्तान पे फिट होती है। पाकिस्तान में जब किसी को हुकूमत में आना होता है तो वो जो है लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और वो जो है बताते हैं कि हम आपको रिलीफ देंगे, यानी कि वो एक तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं कि आप टैक्स अभी देते नहीं है तो ना दें, आगे भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपने जो है मालो दौलत बनाया हुआ है हम उसका एक रास्ता भी देंगे आपको कि किस तरीके से आपने जो है उस मालो दौलत को जो है वापस से जो है निज़ाम में लगाएं और आपको कोई पूछेगा नहीं। इसी तरीके से जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो वो जो है बातें लाखों की, दुकान पकौड़ों की, लोगों को जो है गैरत दिलाते हैं कि मुल्क की तामीर और तरक्की में आप हिस्सा डालें, आप टैक्सेस दें ताकि मुल्क तरक्की करे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अमली तौर पे वो खुद जब उन पे बात आती है तो वो उनका इतना नाकिस रिकॉर्ड होता है कि इंसान को शर्म आ जाए। पिछले दिनों मैंने देखा था कि हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म जो आजकल हैं केयर टेकर वज़ीर आज़म काकड़ साहब, वो किसी एक टीवी इंटरव्यू में कह रहे थे कि कौम को टैक्स देना चाहिए, टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैक्स के बगैर ये नहीं होगा वो नहीं होगा। एक उन्होंने लेक्चर, जैसे वो लेक्चर झाड़ दे कि आजकल लोग कहते हैं कि बड़े लेक्चर झाड़ते हैं अंग्रेज़ी में और उसमें, तो वो उसी तरह की उन्होंने वो झाड़ दी। अब उनकी तफसीलात कुछ सामने आई। पहले तो एक दिन मेरे नज़र से गुजरा था कि 2019 में उन्होंने 52,000 पे पूरे साल का टैक्स दिया, यानी कि महीने का आप यूं समझ लें कि 5,000 भी नहीं, 4,500 पे महीने का टैक्स दिया। 4,500 पे टैक्स जो है ना, अगर किसी की 50,000 पे 60,000 पे आमदनी होना तो वो भी दे देता है। आमदनी उनकी दिखाई गई कि उन्होंने 36 लाख रुपए आमदनी कमाई और जिसमें ज़राअत की आमदनी सबसे ज़्यादा थी। एक दफ़ा बल्कि मैंने उनको ये भी बोलते हुए सुना था कि मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है और मैं किराए के घर पे रहता हूँ। और पिछले दिनों फिर मैंने उनको ये बोलते सुना था कि आप मुझे तनख्वाह इतनी कम देते हैं, 3-3.5 लाख रुपए एज अ वज़ीर आज़म, और मेरे से आप अरबों रुपए के फैसले करवाते हैं। पहले तो आप ये कि केयर टेकर मिनिस्टर 2-3 महीने के लिए आए थे, कोई 3 साल के लिए नहीं आए थे या 30 साल के लिए नहीं आए थे कि आपकी तनख्वाह के लिए मामलात को देखा जाए। लेकिन चले, अच्छी बात की थी आपने। अच्छा, अभी जो हमारे यही वुज़रा हैं, इन्होंने ये जो केयर टेकर है, इन्होंने अपने असासाजात जमा कराए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखिए, एक तरफ आप जो है लोगों से कहते हैं कि टैक्स दे ईमानदारी से, और आप जो है अपने असासाजात डिक्लेयर करें और उनकी सही कीमत बताएं ताकि मुल्क आगे बढ़े। अब मैं चीज़ा आपको बातें बताता हूँ। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब ने उसमें दिखाया कि उनके पास 80,000 रुपये का सोना है, 10 तोला सोना, तो 80,000 रुपये यानी कि 8,000 रुपये तोला सोना हो गया। अब ये 8,000 रुपये तोला सोना हो गया, आजकल रेट है 2,10,000 रुपये। तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने जो सोने की वैल्यू डिक्लेयर की है बिल्कुल ठीक की है। अगर 2005 में 6 में, जैसे 2005-6 में मेरी शादी हुई थी तो 9,000 रुपये तोला सोना था, अगर ये उस वक्त का लिया हुआ था तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2005 से लेकर 2024 तक आपने एक तोला सोना नहीं खरीदा? 2020 में नहीं खरीदा, 18 में नहीं खरीदा, 17 में नहीं खरीदा, 21 में नहीं खरीदा? हमारी भी बेगम साहिबा हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी बहन भाई हैं। ये अगर इस तरह हो तो ये सोनार की दुकानें जो है वीरान पड़ जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने दिखाने के लिए, कल को कोई आपके हाथ में, पैर में, घर पे सोना देख ले तो आप कहिए जी इनकम टैक्स में डिक्लेयर है, और 10 तोला बता दिया। अब वो 10 तोला ही था, ये 100 तोला है, 50 तोला है? तो ये एक सवाल है। देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो वज़ीर आज़म है मुल्क के, और अगर वज़ीर आज़म जो है अगर इस तरह करेगा तो फिर एक आम आवाम इस पे बहस कर सकती है, ठीक है ना? मैं भी बहस कर सकता हूँ और भी लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी अगर मेरे पास जो चीज़ें हैं उससे कम दिखाऊंगा तो क्योंकि मैं भी पब्लिकली बात करता हूँ आके, एक मीडिया पे लोग मुझे जानते हैं,
تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ یار آپ تو مطلب کوئی چیز ڈکلیئر ہی نہیں کرتے, آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کی گاڑی ڈکلیئر نہیں ہے, آپ مکان میں جس میں رہ رہے ہیں آپ کا مکان ڈکلیئر نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے جتنے وزراء ہیں, اب جیسے ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ایک اسلام آباد میں ایک مکان میں رہتے ہیں, ہوگا وہ 25 آج کے زمانے میں 25-40-50 کروڑ کا ہوگا. تو کسی نے ان سے پوچھا مولانا صاحب یہ آپ نے مکان, تو انہوں نے کہا یہ مجھے تحفے میں ملا ہے, میرے دوست نے تحفے میں دے دیا. تو پھر اکثر لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ کاش ایسے دوست ہمیں بھی مل جائیں. اسی طریقے سے جو ہے میاں نواز شریف وغیرہ کے بھی جب یہ کیسز چل رہے تھے, ابھی اپیل آئے گی, تو بہت ساری چیزوں میں ایسے ہی ہوا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک سعودی دوست نے دے دیے, کبھی کسی دوست نے دے کے میرے پیسے قرض اتارنے کے لیے دے دیے. شریف فیملی جب 2013 سے 18 کے درمیان آئی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے نا اپنے جو قرضے لیے ہوئے تھے کارخانوں میں اس پہ ڈیفالٹر تھے, تو انہوں نے وہ واپس کر دیے اقتدار میں آنے کے بعد. تو وہ واپس کر دیے, تو اس میں بھی جو ہے ایک بات یہی آئی تھی کہ جی ہمیں کسی نے دوست نے مدد کر دی, ہم نے قرض اس کا اتار دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر شمشاد اختر, ان کی بھی ٹیکس ریٹرن, وہ تو فائنانس میں ہے, فائنانس منسٹر بھی ہے اس وقت. بہت ایک اچھا چیز لگا کہ ان کے پاس ٹھیک ٹھاک قسم کا سرمایہ ہے, اربوں روپے میں انہوں نے دکھایا سرمایہ کہ ان کے پاس ہے, اور انہوں نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے. لیکن مجھے اس میں 2-3 چیزیں دیکھ کر حیرت ہوئی. ایک, انہوں نے دکھایا کہ ان کے پاس ڈیفنس میں مکان ہے 6 لاکھ روپے کا, اور ایک ڈیفنس میں پلاٹ ہے 1.25 لاکھ روپے کا, اور وہ ان کو ان کے والد سے گفٹ ملا تھا. اب جب ان کے والد سے ان کو گفٹ ملا, تو اگر ان کو گفٹ ملا ہوگا یہ 1980 سے پہلے تو یہ اس کی قیمت تھی. اگر یہ 1980 کے بعد 1990 میں ملا تو یہ اس کی قیمت نہیں تھی, 2000 میں ملا تو یہ اس کی قیمت بالکل ہی نہیں تھی. اچھا, آپ کو جب اس زمانے کا ملا ہے تو آپ اس کو ری ویلیو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ 1 لاکھ روپے کا انکم ٹیکس میں, اب 1 لاکھ روپے کی تو یہ جس کرسی میں بیٹھا ہوں ایسی کرسی 4 نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ فائنانس منسٹر ہیں اور آپ نے اپنی انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ 1.25 لاکھ روپے کا پلاٹ اور 6 لاکھ روپے کا پلاٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو گفٹ نہیں ملا ہوگا, بالکل ملا ہوگا, لیکن آپ قانون ایسے بنائیں کہ آپ اس کو فیئرلی ویلیو تو دکھائیں گے اصل میں آپ کے پاس ہے کیا. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا, ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کل ملا کر 2 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا فرنیچر ہے. اب آپ سوچیں کہ 4 لاکھ روپے کا یا 2 لاکھ روپے کا اگر آپ ایک کمرے کے فلیٹ میں بھی رہتے ہیں نا تو فرنیچر نہیں آ سکتا. وہ ہماری جو کام کرنے والی جو ہے, اکثر ان کی بچوں کی شادیاں اور بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, تو وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ بیٹی کو ہم نے جو ہے فرنیچر دینا ہے 75,000 روپے کا, 80,000 روپے کا. وہ بیچارے بالکل سستا لو کوالٹی کا, وہ جو ایک کمرے کا اس کے لیے, وہ بھی یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں, ایک آدھ بیڈ اور یہ چیزیں لے کے 60, 70, 80,000 روپے کا. تو اب آپ ہمارے ملک کی اشرافیہ اور ان کی اب اگر انکم ٹیکس ریٹرن دیکھیں تو اس میں ان کی جو فرنیچر کی قیمت دیکھیں وہ 2-2, 4-4 لاکھ روپے دکھائی ہوئی. تو میرا تو دماغ چکرا جاتا ہے کبھی کبھار کہ ہم کس منہ سے لوگوں کو جو ہے بولتے ہیں کہ آپ جو ہے ٹیکس دیں. اب اس میں بلا وجہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط ڈکلیئر کیا, میں ایک جنرل بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یا تو ہم اپنے ٹیکس فارمیٹ کو چینج کر دیں تاکہ اس طرح کے جو ہے نا مذاق نظر نہ آئے. اچھا, اب بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں اور جتنے ہمارے صوبائی اسمبلی میں لوگ ہیں, اس میں بیشتر تو ٹیکس فائلر ہی نہیں ہے. ابھی میں آؤں گا آگے کہ ایف بی آر نے ایک نیا قانون لا رہی ہے جس میں وہ انہوں نے 145 ڈسٹرکٹ افسر لگائے ہیں, اور وہ جو ہے لوگوں سے انکم ٹیکس کی فائلنگ کرائیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فائلنگ نہیں کریں گے تو ان کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیں گے, پانی کے کنیکشن کاٹ دیں گے, ان کی موبائل سم بند کر دیں گے, یہ وہ کر دیں گے. اور بھائی پہلے آپ گھر سے تو شروع کرو. آپ کے پاس جو ہے 1,500-2 ہزار پارلیمنٹیرینز ہیں, وہی ٹیکس نہیں بھرتے یا وہی ریٹرن نہیں بھرتے. آپ ان کو تو جو ہے پروٹوکول دیتے ہیں, آپ ان کو تو ایسے مطلب سلوٹ مارتے ہیں کہ جیسے کوئی انتہا نہیں ہے. اور دوسری طرف پھر آپ آگے آ جائیں,
میں تو صرف سیاستدان پہ نہیں رکوں گا، کیونکہ وہ ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات ہی کیوں کرتے ہیں، باقی لوگ کیوں آپ نے چھوڑے ہوئے. یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، جتنے بھی ایون ٹیکس آفیشلز ہیں، چلے پھر اس کے بعد جتنے بھی یہ جو ایجنسیز کے لوگ ہیں، یہ ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، یہ وہ چاہیے جو ہے فوجی ایجنسیز کی بھی لے لیں کہ آئی ایس آئی، ایم آئی، یہ تمام افراد جو ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر جتنے بھی یہ ججز ہیں، کیا یہ مطلب کوئی سیکرٹ کاؤ ہے؟ ان کے اثاثاجات نہیں ہوتے؟ یہ سامنے والے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اثاثاجات بھی تو ہیں، تو اس کو کیوں نہیں وہ دیکھتے؟ یہ ان کے کون دیکھے گا؟ کیونکہ یہ اچھی پوزیشنز میں ہے تو ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرائیٹیریا بنایا جائے اسیسمنٹ کا کہ اگر آپ کو جائیداد میں کسی سے، اگر آپ کے والد سے کوئی چیز ملی ہے تو اس کی کتنی ویلیو ہونی چاہیے، آج اس کی مارکیٹ ویلیو کی بیسس پہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اب چھوٹی سی ایگزامپل ہے، ایف بی آر نے قانون بنا دیا کہ کسی کا جائیداد اگر 2.5 کروڑ سے اوپر کی ہوگی تو اگر بے شک ایک جائیداد اس کے گھر کی علاوہ اگر اس سے ایک سے زیادہ ہوگی تو اس پہ ایف بی آر جو ہے کرائے کا ٹیکس لے گی، یعنی کہ اس سے ٹیکس لے گی. اب ہمارے یہ منسٹر حضرات اپنے نام پہ جو پراپرٹیاں دکھا رہے ہیں، جو آج جن کی ویلیو 10-10 20-20 کروڑ پہ ہوگی، 1 لاکھ 6 لاکھ، تو کل کو انکم ٹیکس ان کو کیسے پکڑے گا کہ بھائی آپ کے 6 لاکھ کا یہ، وہ تو کہے گی جی میرے پاس تو 6 لاکھ کا پلاٹ ہے. وہ 6 لاکھ کا نہیں، وہ 20 کروڑ کا پلاٹ ہے، لیکن آپ اس پہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. لیکن وہ جو شریف لوگ ہیں، جو جن کی کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، آپ ان کو جو ہے پکڑ لیں گے جا کے، ان کو آپ جو ہے نوٹس مارتے ہیں، پھر ان کو آپ ہراس کرتے ہیں، ان سے پھر آپ پیسے پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دا سسٹم ہیز ٹو بی فیئر، اور ہر ایک کو جو ہے، میں یہ کہتا ہوں ہر ایک سے جو ہے ٹیکس لیا جائے، ہر ایک کے ساتھ بات کی جائے، یہ تمام چیزیں. بہرحال اب ایک اچھی چیز کیا ہو رہی ہے؟ اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اب آپ کے پیچھے پڑ گیا. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھائی جان بہت ہو گیا، اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی تو اس نے تو ایک ہی بات پکڑ لی ہے، پاکستانیز نیڈ ٹو پے ٹیکس، پاکستانیز نیڈ ٹو پے ٹیکس، پاکستانیوں کو ٹیکس دینا ہے. اگر پاکستان ٹیکس دے گا تو پاکستان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، اور بالکل 100% 100 آنے صحیح بات کی ہے. اب ٹیکس کی بھی شکلیں ہوتی ہیں نا. اب آپ لوگ کہیں گے کہ یار مزمل تم تو آج ایک نیا ایجنڈا لے کر آ گئے ہو کہ ٹیکس دو ٹیکس دو ٹیکس دو. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں ٹیکس کے خلاف نہیں ہوں، ٹیکس ایک اچھی چیز ہے اور یہ بڑا فائدہ دیتی ہے، لیکن ٹیکس کی شرح جو ہے نا اس سے جو ہے لوگ بھاگتے ہیں. ٹیکس کی شرح کو مناسب کر دیا جائے، ہر آدمی ٹیکس دے گا، لیکن صرف وہ آدمی ٹیکس نہیں دے گا جس کی آمدنی جو ہے نا وہ اس نے اپنے ذرائع سے کمائی ہو، مطلب اپنی پراپر سورسز سے کمائی ہو. اگر اس نے جو ہے رشوت لے کے کمائی ہوگی تو وہ ظاہر نہیں کرے گا، اور پھر وہ یہی ہوگا کہ جو ہے کروڑوں کے پلاٹ جو ہے وہ لاکھوں میں دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. کروڑوں کا سونا جو ہے وہ جو ہے نا ہزاروں میں دکھایا جاتا ہے پھر وہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ صرف وہ ٹیکس نہیں دے گا. باقی اگر کسی کی دکانداری سے وہ انکم کما رہا ہے، یا وہ کاروبار سے کما رہا ہے، یا وہ کوئی سروس دے کے کما رہا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ یعنی کہ کسی کا نقشہ بنا کے 5 لاکھ روپے لے رہا ہے، تو اگر اس کو آپ کہیں گے کہ 5 لاکھ میں 1.5 لاکھ ٹیکس دے دے، وہ بھاگ جاتا ہے. اگر آپ اسے کہیں گے 5 لاکھ میں تم 25,000 روپے ٹیکس دو، تو شاید وہ خوشی خوشی دے دے، اور وہ جو ہے بلکہ بڑھ کے دے. تو وہ جو ہے ایک ہمیں اس کو بھی تھوڑا سا آئی ایم ایف کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے ٹیکس کی شرح بڑھائے جاؤ. اب میں مثال اس کی لکھی ہے سامنے. ایف بی آر آج کل ریڈ مار رہا ہے جہاں جہاں نان کسٹم پیڈ چیزیں جو ہے مارکیٹ میں ہیں. اب وہ سگریٹ انہوں نے پکڑے ہیں، 429 ریڈ مارے، 1 کروڑ 60 لاکھ سگریٹ انہوں نے بغیر ٹیکس والے پکڑے ہیں، اور بڑا اس پہ جو ہے شور بھی مچ رہا ہے، بڑی جو ہے داد بھی دی جا رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی یہ پورے دن کی، یہ پورے مطلب دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہ 1 کروڑ 60 لاکھ سگریٹ 2 گھنٹے میں پاکستانی پیتے ہیں صرف پورے. تو سوچیں کہ کتنا سگریٹ جو ہے نان کسٹم پیڈ ڈیوٹی چوری ہوا مارکیٹ میں بک رہا ہے. صرف 2 گھنٹے کا سگریٹ پکڑا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واہ 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 بڑا کام کر دیا. اب یہ کیوں بک رہا ہے ایسا بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ایک تو یا تو آپ بیرون ملک والی پالیسی آپ نے اڈاپٹ تو کر دی انٹرنیشنلی کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور یہ وہ اس میں جو ہے نا بڑے گندے والے کینسر والے آپ نے منہ کی تصویریں بھی لگائیں گے، یا تو آپ کی وہ پالیسی ہو نا۔ ہمارے ملک میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو سگریٹ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، حکومت اپنی ٹیکس آمدنی کے لیے لیتی ہے، کوئی ری انفورسمنٹ یہ نہیں ہے کہ ملک میں جو ہے نا سگریٹ سے کینسر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی حقیقت پسندانہ بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ٹیکس کلیکشن کے لیے لے رہے ہو اور 90% ٹیکس میں ہی چوری ہو رہی ہے اس کی، تو فائدہ کیا آپ نے اتنا مہنگا ٹیکس کر دیا اس کو؟ آپ اس کو کم کریں اور ساروں کو لے کر آ جائیں ٹیکس نیٹ پہ، وہ آپ کر نہیں رہے۔ آپ ایک طرف جیسے بین لگانا ہے نا تو پھر بین لگائیں، یہ نہیں کہ آپ ٹیکس ہے اور ٹیکس آپ کی ری انفورسمنٹ ہے نہیں، جو دبا کے چوری ہو رہا ہے، جو چوری کر رہے ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی، اور وہ پھر 80,000 کا سونا، تو یہ اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک آپ نے غلط کیا۔ دوسرا آخری میں کہوں گا کہ آپ نے ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے ہی جو ہے 145 ڈسٹرکٹ میں آفیسز بنائے ہیں اور 145 17 سے 18 گریڈ کے آفیسرز لگائے ہیں، جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ جو ہے لوگوں کو انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرائیں، اور ان سے ریٹرن فائل کرانے کے بعد نہیں کرے گا تو اس کی الیکٹریسٹی کاٹ دیں گے آپ، بجلی کاٹ دیں گے، اس کے پانی کاٹ دیں گے آپ، اس کا جو ہے آپ موبائل فون بند کر دیں گے۔ اور بھائی موبائل وہ اپنے بچے کے نام پہ لے لے گا، آپ نے کیا کر لیا؟ الیکٹریسٹی وہ جو ہے کسی اور کے نام پہ بنوا لے گا، کرائے کے گھر پہ چلے جائے گا، ٹھیک ہے نا، دوسرے گھر پہ چلے جائے گا، وہ تو پیسے والا آدمی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور ریٹرن فائل کرا کے آپ کیا مطلب اکھاڑ لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔ ریٹرن تو جی میں نے فائل کر دی مثال کے طور پہ، اور میری آمدنی ہے کروڑ پہ، میں نے 12 لاکھ روپے ریٹرن فائل کر دی کہ جی میری اس سال صرف 12 لاکھ آمدنی ہوئی ہے، 12 لاکھ پہ جو ہے 10 20 ہزار 25 ہزار یا 50,000 روپے ٹیکس بھر کے میں گھر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ انکم ٹیکس والے کو پتہ بھی لگ گیا اگر کہ میرے پاس 1 کروڑ پہ میں نے کمایا تھا، وہ 15 لاکھ روپے کی میری انکم ٹیکس ریٹرن ہے، وہ میرے پاس آئے گا، وہ مجھ سے بات کرے گا، میں اس کو ثبوت دوں گا، وہ مجھے ثبوت دے گا، کہیں اگر وہ کہے گا نہیں آپ کی یہ پکی ہے تو کہیں وہ طے بھی ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو اب طریقہ یہ نہیں ہے، یہ طریقہ بھی جو ہے نا اٹس اولڈ اسکول۔ آپ کو ٹیکس لینا ہے، جیسے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ ایجنسیز کوآپریٹ کریں، اور وہ جو ہے ٹیکس مشینری کو اطلاع کر دیں کہ مزمل صاحب نے مکان خریدا ہے، اس نے فلاں بندے نے گاڑی خریدی ہے، فلاں بندے نے ایئر ٹریول کیا ہے، فلاں بندہ بزنس کلاس میں گیا، فلاں بندہ جو ہے اتنے دن اپنے شہر سے باہر دوسرے شہروں میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہے، فلاں بندے نے کریڈٹ کارڈ میں اتنے پیسے خرچ کیے، سارا سینٹرلائز ڈیٹا۔ اچھا یہ ڈیٹا بائی دا وے ہے بھی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کبھی ان کو ٹچ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ ان سے بات ہی نہیں کرتے اور ان سے آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب ٹیکس تو لینا ضروری ہو گیا۔ میں اس بات کو ختم کروں گا، اس میں بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگا ہوگا، اس میں میں نے کسی کی کوئی ذاتیات پہ بات نہیں کی، اسی لیے میں نے سب کے بارے میں بات کی، چاہے عام آدمی ہو، چاہے سیاسی آدمی ہو، چاہے اداروں کا آدمی ہو، چاہے جوڈیشری کا آدمی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کا آدمی ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ سیاست دان ہو، سب کے لیے بات کی ہے میں نے۔ دیکھیں اب ہم ایکویلٹی کی طرف آ جائیں، ایکویٹیبل ہو جائیں، جو کماتا ہے اس سے آپ ٹیکس لیں، لیکن ایک جائز ٹیکس لیں۔ اگر آپ بہت زیادہ ٹیکس مانگیں گے تو پھر یہی ہوگا، 25 کروڑ کی آبادی میں 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیں گے، اس 30 لاکھ لوگوں میں بھی جو اب آپ ریٹرن کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے 30 لاکھ لوگوں نے ریٹرن دی ہے، اس میں سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ منیمم ریٹرن بھرتے ہیں یا زیرو ریٹرن کے قریب بھرتے ہیں، یعنی کہ وہ ریٹرن بھر کے کھانا پوری کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں بھرتے۔ تو یہ جو ہے ہمیں سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سسٹم کو چینج نہیں کریں گے اور اپنے ٹیکس والوں کو بھی چینج نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ آخری میں یہ کہ اگر میں ریونیو میں ہوتا، میں ریونیو منسٹر ہوتا، ویسے فائنانس منسٹر الگ ہونا چاہیے، ریونیو منسٹر الگ ہونا چاہیے، تو میں نا اپنے ٹیکس کلیکٹ کرنے والوں کے ساتھ انسینٹیو اٹیچ کر دیتا کہ بھائی آپ نے اتنا ٹیکس کیا تو آپ کو یہ تنخواہ کے اوپر یہ بونس ملے گا، آپ نے یہ کیا تو اس کے اوپر اتنا انسینٹیو ملے گا۔ کوئی بات نہیں نا، اگر وہ حکومت کو 9,400 ارب کی جگہ 15,000 ارب جمع کرا کے دے دیں گے
تو اس میں اگر 5,000 ارب میں ہم 1% بھی ان کو دے دیں گے یا 2% بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے وہ بہت ارب پتی بن جائیں گے، لیکن ملک کی کتنی دولت بڑھ جائے گی۔ اب ابھی جو باہر سے ڈالر لاتے ہیں، یہ جو آپ کی شمشاد اختر وغیرہ، یہ جو فائنانس منسٹر وغیرہ، فائنانس منسٹری نے دیا ہوا ہے 80 ارب روپے باہر سے ریمیٹنسز جو لا رہی ایکسچینج کمپنی، آپ ان کو دے رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے جو کام کر رہا ہے، جو حکومت کو ریونیو لا کے دے رہا ہے ان کو بھی دے دیں، 2-4-5 ارب ان میں ہی باڑ دیں۔ آپ دیکھیں کیسا زبردست کام کریں گے یہ بھی۔ اسی طریقے سے سرکاری اداروں میں جو لوگ سمگلنگ کو روک سکتے ہیں ان کا آپ انسینٹو بڑھائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ بھرتیاں کرے جائیں سرکاری اداروں میں، نوکریاں دیے جائیں جو ہمارا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے، اور پھر ایسے ایسے ماشاءاللہ شاہکار بٹھا دیں جن کو جو ہے لکھنا نہیں آتا ہو۔ میں فائنانس منسٹری میں جب بیٹھتا تھا جا کے، تو جب ہم کال پہ آتے تھے صوبوں میں کچھ لوگوں کو لیتے تھے، تو جو صوبے سامنے جو وہ فوڈ کے کمشنرز اور کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، یقین جانے ان سے بولا نہیں جاتا تھا، جب وہ بولتے تھے تو نانسنس بولتے تھے، لیکن ان کو کیا ہے سرکاری نوکریاں دلوائی گئی ہیں، وہ جو ہے پھر خدمت کرتے ہیں بعد میں۔ تو یہ یا خدمت کروا لیں اپنی، ملک کی خدمت کرا لیں بھائی، یہی ہے۔ اب آج تو بس میں نے کہا اس طرح کی بات کریں کھل کے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ ادارے بنائیں، وہ اس میں اس اداروں میں نئی دکانداریاں شروع ہو جائیں، بجائے وہ کہ حکومت کا فائدہ کرانے کے دکانداریاں شروع ہو جاتی ہیں یہاں پہ۔ تو یہ دکانداری بھی بند کرنی ہے۔ ابھی وہ پی ٹی وی میں کل میں دیکھ رہا تھا، ایک اینکر صاحب جو ہیں وہ ایک سابق وزیر کا انٹرویو کر رہے تھے۔ آپ یقین جانے کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے آپ جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے، لیکن وہ یہ کہ ان کی کسی سے سفارش لگی ہے، سرکاری ٹی وی ہے، ریٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، ریٹنگ آئے نہ آئے، تنخواہیں دینی ہے، بجٹ ہے، وہ ہم سے جو ہے ہمارے بجلی کے بلوں میں لینا ہے، اس طرح لینا ہے، ضائع کیے جو وسائل کو۔ تو اب ٹائم آ گیا سر، یہ جو ہے ہر ایک کو اپنی اپنی جو ہے نا گریبان میں دیکھنا پڑے گا، تب جا کے چیزیں صحیح ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔